बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सियासतदान है मुशाहिद हुसैन सैयद। बड़ा मुतालबा सामने आया है। सेनेट में कहते हैं कि इमरान खान साहब सियासी कैदियों ने रिहा किया जाए। एग्जैक्ट कहा क्या था, जरा देखते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अभी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दें। हम जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम टीटीपी से जाके बात करते हैं काबुल में जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। सदारती इंतखाबात के इल्तवा के लिए भी खत लिखा गया है। महमूद खान अचकजई साहब ने लिखा है। वो कहते हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो जाए उस वक्त तक इंतखाबात को ज़ेर इल्तवा ही रखा जाए। क्या सूरत हाल बनेगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा, आसिफ जरदारी साहब क्या रोल होगा उनका ऐवान सदर के अंदर, और आरिफ अलवी साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उन्हें केसेस का सामना करना पड़ेगा, तमाम ही चीज़ों का जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर मेरे साथ मौजूद होंगे इरफान कादिर साहब। सियासी मामलात से कानूनी मामलात तक का सफ़र करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले अभी कमर जमान कायरा साहब से हम बात करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि सदारती इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से महमूद खान अचकजई साहब ने ख़त लिखा है। वो कहते हैं कि जी इंतखाबात जो कल होने जा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब का इंतखाब, जिसमें जो है वो बाआसानी होता दिखाई दे रहा है, नंबर्स गेम्स को अगर हम सामने रखें, वो कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इसको इल्तवा में डालें और मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। कितना वैलिड मुतालबा है, मकसद क्या है इसका? इस दरखास्त का कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन इसको दरखुर इत्मीनान नहीं समझेगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद तो फैसला किया हुआ है और उन्होंने अपना फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है। अब उसको वो अपने तौर पे ही किसी के दरखास्त के ऊपर तो वापस नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है कि नियरली इस बुनियाद पे कि अवान मुकम्मल नहीं है कि ये सीटें जो है स्पेशल, इसकी वजह से चंद सीटें खाली हैं। तो ये तो होता है कि जी कुछ लोग मेंबर इस्तीफा दे गए हैं, कई 2 जगहों से इलेक्ट हुए, लिहाजा उनकी वजह से सीटें खाली हैं। तो कई सीटें वैसे खाली हैं। अगर ये 22 के 22 मेंबर आ भी जाए अवान में, इवन देन कुछ सीटें खाली रहेंगी, तो फिर भी अवान नामुकम्मल रहेगा। इसी तरह सूबाई असम्बलियों का हाल है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह सेनेट की कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो कैसे करेंगे? वो 10 सीटें हैं तकरीबन मेरे ख्याल है, तो फिर उन सीटों को भी फुल करने तक आपको इलेक्शन रोकना पड़ेगा। तो मियरली इन बुनियादों पे इलेक्शन नहीं रुका करते। दूसरा, जो मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह, मैं दावा तो बड़ा नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन जो वोटों का फर्क है वो इतना होगा कि ये जो वोट हैं ये किसी एक तरफ अगर डाल भी दिए जाए मफरूजे के तौर पे, तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब सिर्फ इस बुनियाद पे सारे अमल को बंद नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। कायरा साहब, अच्छा, एक मेरा अगला सवाल जो इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि आरिफ अलवी साहब इतने अरसे सदर रहे, उनके पूरे दौर को आप किस तरह से देखते हैं? कंट्रोवर्सीज़ के साथ वो जो वक्त गुजारते रहे, बाज़ दफ़ा महसूस हुआ, तबसरा हुआ, मुखालफिन ने कहा कि उनका रोल कुछ ऐसा है कि जैसे किसी सियासी कारकुन का होता है। हर्डल्स उन्होंने डालने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन किसी भी जगह पर वो कामयाब नहीं दिखाई दिए। तो आसिफ जरदारी साहब का रोल कितना मुतहर्रिक होगा, कितना मुख्तलिफ होगा, क्या रोल तय किया गया है, वो ऐवान सदर को का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? दोनों सवालात का जवाब दीजिएगा। आरिफ अलवी साहब का दौर भी और जरदारी साहब का दौर मुख्तलिफ कैसे होगा? पहली बात तो यह है कि आरिफ अलवी साहब अपनी जमात के खुद सरबराह नहीं है। वो अपनी जमात के कारकुन थे और लीडर कहीं, ताकत कहीं और थी। अब सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे जरदारी साहब की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। आरिफ अलवी साहब शरीफ आदमी हैं, कई दफा उन्होंने इंटेंशनली किया होगा, लेकिन कई दफा उन पे इतना दबाव था कि अनइंटेंशनली भी उनको ऐसे फैसले करने पड़े, क्योंकि आगाज में कुछ फैसले उन्होंने आजादाना किए जिसकी उन्हें शदीद रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा अपनी जमात की तरफ से। सो मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब वैसे तो बहुत भरपूर कंट्रोवर्सीज के साथ रहे। उन्होंने कई सारे ऐसे इकदाम किए, जैसे असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला था, वो भी उन्होंने बड़ा गलत कर लिया। लेकिन उनकी अपनी जगह कोशिश शामिल रही कि निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जाए। और आसिफ जरदारी साहब तो हैं ही मुफावत वाले, वो तो चीजों को साथ लेके मुश्तरका फैसले करने वाले, चीजों को आगे बढ़ाने वाले, डेड लॉक्स को तोड़ने वाले हैं।
ان کا مزاج، ان کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہی اس طرح ہے. سو اور ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا، بڑا اچھا رہا. یہ پچھلے 1.25 سال جو تھا گورنمنٹ کا، اس میں بھی ایک اچھا تعلق رہا شہباز شریف صاحب سے. اور زرداری صاحب لوگوں کو جوڑنے کے قائل ہیں اور مسائل سے آگاہ ہیں، لہذا وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ نہیں بلکہ ان کو ایزی کریں گے اور گورنمنٹ کو فیسلٹی فراہم کریں گے کہ وہ آسانی سے کام کر سکیں. عارف صاحب پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کیس ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی کرے گی یا کیس ہو سکتے ہیں کوئی اور پارٹی ان کے اوپر کیس کرے گی. اور بات انہوں نے کی ایک تحریک عدم اعتماد کے وقت، اور پھر دوسرا جو انہوں نے ابھی جو ہے وہ الیکشن وزیر اعظم پاکستان کے الیکشن کو روکنے کی کوشش کی. تو کیا پیپلز پارٹی فریق بننے کی پوزیشن میں ہے، سوچ رہی ہے اس کے اوپر، یا بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان پہ کیس ہو سکتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکنا اور کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. جی جی. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کس ریفرنس میں بات کی ہے. میں کسی وقت ان سے اس معاملے میں بات کروں گا اور پھر اس کے اوپر رائے دے سکوں. اچھا، مشاہد حسین سید صاحب نے سینٹ میں ایک تقریر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں، لہٰذا ان کو رہا کیا جائے اور مقدمات کو ختم کیا جائے. کیا قانونی طور پر ایسا ممکن ہے؟ اور دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کیسز میں عمران خان صاحب کو پھنسایا گیا، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کا مطالبہ بھی ہے کہ سیاسی قیدیوں کو ہم چھوڑ دیں گے؟ مشاہد صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، بڑے فائن آدمی ہیں، لیکن ان کی خواہش اور قانون دو الگ الگ چیزیں ہیں. قانون اس سے بالکل مختلف ہے اور عدالتوں کو اور الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. سیاسی قیدی خان صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے، یہ کیا گیا، ان کو کنوکشن عدالتوں سے ہوئی ہے اور ان کی کنوکشن ہائر کورٹس تک گئی ہے. اب بھی معاملہ عدالتوں میں ہے، لہٰذا ایسے کیسز کو وہ کس بنیاد پہ بنے تھے، اب وہ بنیاد پیچھے رہ گئی. اب تو عدالتی معاملہ آ گیا اور عدالتوں کی طرف سے کنوکشن آ گئی، لہٰذا اب تو عدالتوں سے ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن اس معاملے میں اگر پارلیمان اور سیاسی جماعتوں کی طرف آپ بات کریں تو ہم نے تو اپنی حکومت کے دوران بھی بات کرنے کی کوشش کی، خان صاحب نے اس کو مسترد کیا. آپ کے علم میں ہے ڈائیلاگ ہوا، وہ ڈائیلاگ خان صاحب نے توڑ دیا. پھر ہم نے کوشش کی یہ الیکشن ہونے کے بعد کہ کسی طریقے سے ہم ڈیڈ لاک نہ پیدا ہونے دیں اور پھر بھی خان صاحب سے رابطہ کریں، باوجود اس کے کہ ہمارے سارے دوست اس سے راضی نہیں تھے، لیکن اس کو بھی خان صاحب نے اگلے ہی دن بلاک کر دیا. اب اگر خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ نرم رویہ آتا ہے تو سیاست میں تو رستے پیدا کرنے ہوتے ہیں جس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن وہ اگر خود ہی ڈیڈ لاک کر کے کھڑے ہو جائیں تو کیا کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کافی ناراض ہیں، میاں نواز شریف ان کے گھر بھی گئے، پیپلز پارٹی بھی ان سے جو ہے وہ مستقل رابطے کر کے ان کو سمجھانے کی، بجھانے کی، سکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حالات کو خراب نہ کیا جائے. لیکن انہوں نے مجھے لگا کہ بڑی سخت بات کی. انہوں نے کہا 1971 جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اسمبلی کے اندر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، باہر بھی مشکلات پیدا ہم کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کس قوت اور کس محرک کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کے ایگریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ جی، سچی بات ہے. مولانا کو اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ ہم سے تو نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سے گلا ہے تو ان سے کریں، الیکشن کمیشن سے ہے یا کسی اور سے یا کس سے، لیکن ہم سے تو گلا ان کا نہیں بنتا. ہم تو خود الیکشن لڑنے والی ایک جماعت تھے اور ہمارے خود اس الیکشن کے اوپر کچھ سوالات موجود ہیں. اچھا قائرہ صاحب، پنجاب میں آپ کا نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ورکنگ ریلیشن طے پایا ہے. بلاول بھٹو صاحب بھی کچھ دیر پہلے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ووٹ بھی وہاں پر مانگا، پنجاب کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. تو ورکنگ ریلیشن کیسا بن رہا ہے کہ جب گورنر بھی آپ کا ہوگا تو پھر کیا چیزیں طے پائی ہیں، کس طریقے سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ سیاسی معاملات چلیں گے؟ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے جی، جہاں کہیں پیپلز پارٹی کو ایس جماعت کوئی گلا ہوگا، شکوہ ہوگا، اس کے لیے ایک فورم بنا لیے جاتے ہیں تاکہ ہم بیٹھ کے روز لیڈرشپ کا نہ بیٹھنا پڑے بلکہ آپس میں بیٹھ کے ہی معاملات کو ریزالو کر لیا جائے. ہم چونکہ مختلف جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑے ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ مختلف ہے، لہٰذا اس پہ کچھ نہ کچھ رائے آتی رہتی ہے. اس طرح کے وقت آ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک بنا ہے ایک میکنزم، تو تاکہ یہ اسموتھ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ہو. اچھا قائرہ صاحب، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ قرض سے نکلنے کے لیے
ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا, ساتھ بیٹھنا ہوگا, سیاسی پسند ناپسند کو دور رکھ کر جو ہے وہ آگے جانا ہوگا. تو اس سوال کے بھی دو حصے ہیں. پیپلز پارٹی کس حد تک جو ہے وہ تعاون کرے گی, کیا تعاون کرے گی؟ زرداری صاحب بحیثیت صدر کیا دیگر ممالک کے ساتھ یا لینڈرز کے ساتھ جنہوں نے ہمیں قرض دینا ہے یا جن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تعاون فرمائیں گے؟ ایک اس کا حصہ یہ بھی ہو گیا. اور دوسرا, کیا اس کے لیے پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ساتھ بٹھایا جائے؟ کیونکہ جب بات ہم معیشت کی کرتے ہیں تو پھر یہ ہم سب سے بالا تر ریاست کی بات ہوتی ہے, یہ سیاست سے بالا تر ہوتی ہے. اس سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ ہم نے بار بار کوشش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پہ, اور خان صاحب کی طرف سے ہمیشہ اس کو بلاک کیا گیا. آئندہ بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں تو بالکل رستے پہ. اس کا جواب میں دے چکا ہوں. رہی بات صدر کے طور پہ عالمی اداروں کے ساتھ ڈائلاگ, تو عالمی اداروں کے ساتھ ڈائلاگ صدر کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی کا کام ہوتا ہے. اگر ایک جماعت کے طور پہ وہ ہم سے رابطہ رکھیں گے, کریں گے, مشاورت کریں گے, یا ہماری کو رائے ہوگی تو ہم ان سے بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور مل بیٹھ کے رستے نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے اگر چونکہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر, میں نے پچھلے ہفتے رؤوف حسن صاحب سے پوچھا, انٹرویو تھا ان کا, تو میں نے کہا رؤوف صاحب آپ نے جو خط لکھا ہے کیا یہ خط آئین قانون کے مطابق, آئی ایم ایف کے چارٹر کے مطابق, آئی ایم ایف کے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کے مطابق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہے, اور انہوں نے آئی ایم ایف کی کچھ شکوں کا اپنی مرضی کا ایک اپنے مطلب کا ایک ترجمہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کا ایک حق ہے کہ وہ جیسے اس کو انٹرپریٹ کریں, لیکن اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کے نجی سیاسی معاملات کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہے, ہمارا یہ فریم ورک نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے یہ خط سیاسی طور پر اور پھر قانونی طور پر آنے والے کسی وقت میں مشکل کا شکار بن سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے. وہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے کس انتہا تک جا سکتے ہیں, وہ ملک اور ریاست کا نقصان ہو تو بے حق ہو جائے. یہ بات انہوں نے 2014-15 میں بھی کی تھی, جب انہوں نے دھرنے کے دوران بل جلا کے لوگوں کو کہا کہ اپنے بل جمع نہ کرائیں, یوٹیلیٹی بلز نہ دیں, ٹیکس نہ دیں. انہوں نے کہا کہ آپ بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشنز نہ کریں. تو یہ تو انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو اکسایا تھا سول وار کے اوپر. اسی طرح انہوں نے جب ہماری حکومت آئی تو شوکت ترین صاحب نے جو آپ کو ان کی آڈیو آئی تھی منظر عام پہ, کہ انہوں نے اپنے دونوں جو فائنانس منسٹر تھے پنجاب اور کے پی, ان کو کہا تھا کہ آپ خطوط لکھیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل میں آ جائے, فیصلے نہ کر سکے. اور اب یہ خط, تو یہ خط ان کا اظہار ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے. اس خط کو, اس کے نقصانات کو تو سنبھالا گیا, پریشر ضرور بلڈ ہوگا, لیکن ہم سنبھال لیں گے, سنبھال لیا گیا, بٹ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا. اچھا قیرا صاحب, بھٹو صاحب کا جو کیس تھا اس کے اوپر جو صدارتی ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے اپنی رائے کے حوالے سے فیصلہ دے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس رائے کو 100% تسلیم کرتے ہیں, درست سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں جو خرابی تھی ایک سیاسی فیصلے کی صورت میں جو عدالت سے آیا, معاملات ٹھیک ہوں گے اور اس سے جو ہے وہ سیاسی مستقبل بہتر ہو سکے گا؟ انہی جذبات کا, انہی خیالات کا اظہار جناب چیئرمین صاحب نے اس دن جب عدالت سے وہ نکلے تو انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا کہ اس سے ہمارے مستقبل کی سیاست پہ بہتری کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ. اور رہا کہ ہم عدالت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں تھے, یہ بات ہم نے پہلے دن کہا تھا, اور ہم چاہتے یہ تھے کہ تاریخ میں یہ درستگی کر دی جائے, ورنہ لوگوں کی نظر میں تو بھٹو صاحب بے گناہ تھے ہی, جو جورسٹ کی نظروں میں بھی تھے, عالم کی نظروں میں بھی تھے, لیکن لکھی ہوئی تاریخ کے اندر ان کا ریکارڈ درست ہونا ضروری تھا, وہ ہو گیا. اور اب مزید اگر کوئی اس کے اوپر ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عرفان قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرفان قادر صاحب, ایک خط لکھا ہے محمود اچکزئی صاحب نے الیکشن کمیشن کو, جس میں وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے تک انتخابات, جو صدارتی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں, اسے التوا کا شکار بنایا جائے. تو یہ خط کی کوئی قانونی, آئینی, کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت ہے کہ اگر ایک صدارتی امیدوار الیکشن کمیشن سے ایسا مطالبہ کرے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی حقیقت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کل کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے صدر پاکستان کا, اس میں پورا ہاؤس اگر نہیں بھی ہے, پورا الیکٹورل کالج نہیں بھی ہے, تو میجورٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور جو بھی میجورٹی لے گا پھر وہ صدر پاکستان بن جائے گا. تو اس لیے اس سے نہیں فرق پڑتا کہ
کوئی تھوڑی چند سیٹیں اگر رہ بھی گئی ہیں تو اس سے پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں رک سکتا. جیسے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن جو ہے اس میں بھی سیٹس مکمل نہیں تھیں, لیکن کسی نے بھی اس کا بوائیکاٹ بھی نہیں کیا تھا اور سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور میجورٹی جو شہباز شریف صاحب نے لی تھی, تو اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ بھی منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا. اچھا عرفان قاضی صاحب, ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں کسی مخصوص پارٹی کو نہیں دی جائیں گی کیونکہ اس نے جو ہے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی ہے, اور بہت سارے اس کے گراؤنڈ تھے. پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے دے دیتا ہے, پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ اس طرح کا ایک کیس لگتا ہے. تو کیا ہائی کورٹس کو اس طریقے سے ایک آئینی معاملات کے اندر کہ جو ملک کی تقدیر سے متعلق ہوں, حکومتوں سے متعلق ہوں, اسٹے دینے چاہیے؟ ایک تو اس پہ اخلاقی قانونی جواز کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور پھر یہ اسٹے کس حد تک جو ہے وہ ویلڈ ہوگا, کیونکہ آج عمر ایوب صاحب الزام لگا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے حلف اس کے باوجود بھی لے لیا جو ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. تو یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ لگا کہ کسی نے حلف لیا یا نہیں لیا, کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حلف نہیں ہوا, وہ کسی اور چیز کے اوپر وہ جو ہے وہ توجہ دلوا رہے تھے. تو معاملہ آخر کتنا جو ہے وہ ویلڈ اور قانونی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اسٹے کے بعد؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے درمیان اور قومی اسمبلی اور اسپیکر کے درمیان. اس میں ہائی کورٹ کسی طرح سے بھی مداخلت نہیں کر سکتا, اور اسپیکر بذات خود بہت بڑا آفس ہے, کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس وقت افیشیٹ کرتے ہیں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, جبکہ چیئرمین سینٹ نہیں ہوتے یا صدر پاکستان باہر گئے ہوتے ہیں. تو یہ پوزیشنز بہت بڑی پوزیشنز ہیں, اور اگر اس میں کوئی قانون کی تشریح بھی ہے تو وہ ہائی کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اسپیکر کو یا ایون الیکشن کمیشن کو. تو وہ خود اس میں خود مختار ہیں, اور وہ اس پہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا تشریح ہونی ہے وہ ہائی کورٹ کے احکامات کے تابع نہیں ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا. تو عرفان صاحب, یہ جو اسٹے ہے یہ کتنا ویلڈ ہے؟ اس کے اوپر کیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حلف لے سکتا ہے اور اس اسٹے کو جو وہ تسلیم نہ کرے؟ حلف وہ اسپیکر نے لینا ہے, وہ حلف کوئی ہائی کورٹ کا کوئی پیونی جج تو نہیں لے سکتا نا جی. تو اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی یا اس اسٹے کی؟ دیکھیں, اگر انہوں نے کوئی لا اسٹیٹ کیا ہے یا لا کی کوئی تشریح کی ہے تو اسپیکر بھی تو تشریح کر سکتا ہے. یہ اس میں الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں اس میں تو ہائی کورٹ کا رول نہیں ہے نا اس طرح کہ وہ بیچ میں آ جائے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال تو اٹ از پری میچور کہ ہم پابند کر دیں اسپیکر کو کہ جو ہائی کورٹ کہتا ہے وہ وہی مانیں گے. اسپیکر نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. عرفان قاضی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب سیاسی قیدی ہیں, انہیں جو ہے وہ رہا کیا جائے, یہ مشاہد حسین سید صاحب نے مطالبہ کیا ہے سینٹ کے اندر. تو عمران خان صاحب کے کیسز کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ان کی نوعیت آپ کو فوجداری نظر آتی ہے, سیاسی نظر آتی ہے؟ اور پھر ایک ایسے موقع کے اوپر یہ مطالبہ کرنا کہ جب عمران خان صاحب سزا پا چکے ہوں عدالت سے, صرف وہ گرفتار ہو کے جیل میں نہ ہوں, تو یہ آپ کو سیاسی مطالبہ نظر آتا ہے یا اس میں کوئی سبسٹنس بھی ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر مشاہد صاحب بڑے سینئر جو ہے وہ سینیٹر ہیں تو ان کی جانب سے مطالبہ ایسا کیا گیا؟ نہیں, آپ مشاہد صاحب سے وجہ پوچھیں نا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ قانونی طور پہ نہیں بنتے اور یہ سیاسی کیسز ہیں, تو ان کو چاہیے نا وجہ بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے. سر, جو اس وقت کیسز کے میرٹ ہیں عمران خان صاحب کے, کیا ان میں کوئی کیس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کارروائی جس کے اوپر مکمل نہ ہوئی اور صرف سیاسی بنیاد پہ خان صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا؟ اس میں دیکھیں, ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ریاست مدینہ جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد آن دا فیس آف اٹ ان کا جو کانڈکٹ ہے جس میں انہوں نے وہ گھڑیاں بیچ دی تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو وہ جو ان کا جو معیار ہے 62(1)(f) کا وہ اس پہ پورے پھر نہیں اترتے. لیکن یہاں پہ تو وہ ڈسکوالیفیکیشن کا تو اس طرح سے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی بھی اب تو ہو چکے ہیں اور اسی کیس میں غالباً وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. جی سر. تو اس کے بعد تو ان کا الیکشن لڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو عدالت جو ہے وہ سیٹل نہیں کرے گی. تو
اچھا سر، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا آخری دن تھا ایوان صدر کے اندر. بلاول بھٹو صاحب نے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ عارف علوی صاحب کے اوپر 2 کیس بنتے ہیں. ایک تو خیر انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس آخرکار بلا لیا، لیکن ایک انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے موقع پر جو انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی یہ کیس بنتا ہے اور عارف علوی صاحب پہ ہو سکتا ہے یہ کیس ہو بھی جائے. تو اس میں بھی کوئی سبسٹنس آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ عارف علوی صاحب کسی مشکل میں آ سکتے ہیں؟ ہاں، جو انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی اس پہ تو سپریم کورٹ ہولڈ کر چکا ہے کہ وہ غیر آئینی طور پہ کی تھی، اور سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کیا ہے، فراڈ کیا ہے. کانسٹیٹیوشن سے جب آپ کھلواڑ کریں یا فراڈ کریں تو وہ تو پھر ایسے ہے جیسے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، یعنی جس کو کہ آئین کی زبان میں کہتے ہیں اوور تھروئنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو اس کے تو بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو بلاول صاحب کی یہ بات جو ہے وہ بالکل اس حد تک درست ہے کہ وہ جو اسمبلی کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور غیر آئینی طریقے سے سارا کچھ کیا تھا تاکہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک نہ بن سکے، جو کہ نو کانفیڈنس لانے میں جو کامیاب ہو گئی، اور جو حکومت میجورٹی لوز کر گئی اس کی ایما پہ اسمبلی کو توڑنا تو بہت بڑی ایک وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، جو کہ اوور تھروئنگ دا کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے. اور کس قسم کا کیس بن سکتا ہے اس کے اوپر فرما رہے ہیں؟ جی سر، کس قسم کا کیس بنے گا سر؟ آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگے گا کیا؟ کیس اگر بنے تو کس قسم کا لگے گا؟ اس چیز میں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، اگر چند ججز کو اگر نکال دیا تھا جنرل مشرف نے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہائی ٹریزن میں ان کو سزا دے دی تھی، تو یہاں تو پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی جن کی میجورٹی تھی، اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس معیار کو دیکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے، تو یہ جو اسمبلی کا توڑا جانا ہے یہ تو پھر ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن بنے گا. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت اب موجود ہے، ظاہر ہے کہ ان کو جب ختم ہو جائے گی، پروٹیکشن ختم ہو جائے گی، صدارتی کور ان کا ختم ہو جائے گا، تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے لیے کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست کرے. ہاں بالکل، یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن آیا یہ لوگ اس طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا، کیونکہ لگ یہی رہا آنے والے دنوں میں سب کو ایونچولی تو مفاہمت کی طرف بڑھنا پڑے گا. اس طرف آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عرفان قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا فیصلہ، یہ نظیر ایسی کوئی پہلے ملتی ہے کہ کسی جج کے خلاف جو استعفیٰ دے چکا ہو، جو سیٹ چھوڑ چکا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر کارروائی کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا، پھر اس کے خلاف جو ہے اس کارروائی کے اندر اس کی پھر تفصیلات ساری موجود ہیں کہ کس طریقے سے ان کے تمام کیسز کو بیان کیا گیا. تو سر، یہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کتنا غیر معمولی تھا، کیا اس سے جوڈیشری کے اوپر فرق پڑے گا؟ اور دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلے کیے وہ ان فیلڈ رہیں گے؟ اگر وہ ان فیلڈ رہیں گے تو پھر جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ان کا کیا قصور تھا؟ اگر ان فیلڈ نہیں رہیں گے تو کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اپیل کرے گا جو فرد متاثر ہوا تھا؟ سر ذرا تفصیل اس کی بتائیے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں، آپ کا ایک اور بھی سوال تھا جس کا کہ جواب ابھی میں نے نہیں دیا تھا. وہ آپ نے پوچھا تھا کہ صدر پاکستان جو ہیں عارف علوی صاحب، اگر وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے 21 دن کے اندر اندر، تو غالباً آپ نے بلاول صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آئین کا پروویژن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 21 دن کے اندر اندر، یعنی الیکشن کے 21 دن کے بعد فوراً بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور یہ آئین کے احکامات ہیں. آگے لکھا ہے کہ اگر کہ صدر اس سے پہلے نہ بلا لیں تو لہٰذا صدر کو ایک ثوابدید دی گئی ہے کہ وہ جو اجلاس ہے پہلے بھی کال کر سکتے ہیں. تو آرٹیکل 48(2) جو ہے 48(2) وہ صدر کا وہ ثوابدیدی سفیر کا ذکر کرتا ہے اور اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ اگر کسی بھی پروویژن میں صدر کو یہ ثوابدید ہے تو پھر اس میں وزیر اعظم کے مشورے کا اطلاق نہیں ہوگا.
تو اس لیے اس حد تک اس چیز پہ کہنا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اس چیز پہ نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری چیز پہ جہاں انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں وہاں پہ میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ وہاں تک بلاول صاحب کی بات میں خاصا وزن ہے. اب مظاہر نقوی صاحب کا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا, اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. جی بالکل, اس سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ جج صاحبان جو ہیں ان کی کوشش تھی کہ ان اے وے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے ان ججز کو جن کے بارے میں مس کانڈکٹ کی ایلیگیشنز آئیں لیکن وہ ریٹائر ہو گئے. تو آئین میں تو صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے اس کا مس کانڈکٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں انکوائری کرے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چونکہ اختیار ہے کہ اس پیریڈ میں جب وہ جج تھا اگر اس نے اس پیریڈ میں کچھ کیا ہے, یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ جو پیریڈ تھا وہ جج تھے جبکہ ان کے خلاف یہ ساری ایلیگیشنز آئی تھیں یا اس پیریڈ کے بارے میں ہی یہ ایلیگیشنز جو ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا ریگارڈلیس آف کہ وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, وہ جواب دیں اس کانڈکٹ کے جو کہ انہوں نے اس پیریڈ میں کیا جب وہ جج تھے. تو اگر اس میں کوئی اس طرح کا آنسر ملتا ہے جس میں کہ کچھ کرپٹ پریکٹسز کے ہونے کا یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز ہوئی ہیں, تو پھر سپریم ریگارڈلیس وہ ریٹائر ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ جواب دیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے. اور اس سے پہلے یہ جو ریٹائرڈ ججز کو بری الذمہ قرار دے دیا جاتا تھا, ونس فار آل انہوں نے یہ چیز ختم کر دی ہے موجودہ سپریم کورٹ نے, اور ٹھیک ختم کی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ریٹائرڈ ججز اگر کرپشن کے مرتکب اس وقت پائے جائیں جب وہ جج تھے تو ریٹائرمنٹ کے بعد نہ صرف کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اور سمجھا جائے گا کہ وہ مس کانڈکٹ کے تحت جج بننے کے اہل نہیں رہے تھے, تو ان کی پینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور نہ صرف کہ ان کی پینشن ختم ہوگی بلکہ ان کے خلاف کیسز بنائے جا سکتے ہیں کرپشن کے مختلف فورمز میں, جس میں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے شخص کے خلاف کارروائی کرے. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب ایک طویل جو ہے وہ معاملہ ایک نیا جو ہے وہ جس کو عام الفاظ میں کہیں کہ ایک سلسلہ چل پڑے گا کہ جس میں ریٹائرڈ ججز کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کسی فرد کے خلاف بعد میں کوئی انکوائری آئی تھی تو وہ بھی ثابت ہو سکتی ہے, طے ہو سکتی ہے کہ جی جج ہوتے ہوئے اس نے یہ سارے کام کیے تھے لیکن پتہ بعد میں لگا. بالکل, اگر بعد میں بھی پتہ چلے کہ جج ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی مس کانڈکٹ کیا ہے تو اس میں بھی وہ جج جو ہے وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ جج کنٹینیو کرتے, اور ان کو اس دن سے تصور کیا جائے کہ وہ نکالے گئے ہیں جس دن انہوں نے مس کانڈکٹ کیا تھا. اس سے آئین میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, ان کو کوئی امیونٹی نہیں ہے, ان کو کسی طرح سے بری الذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اس سے پہلے جو ایک فیصلہ آیا تھا وہ 2 جج جو ہیں ان کا, جس میں یہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ریٹائرڈ جج کے خلاف کہ آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے جو پرپز ہے اس پروویژن کا نہیں دیکھا تھا, اس کو بہت لٹرلی انہوں نے نیرولی کنسٹرو کیا تھا, جو کہ بالکل غلط ہے. یہ منشا نہیں ہے یہ آرٹیکل 209 کا جس کے تحت کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ پروسیڈ کرتی ہے. سر اس کا پھر جو ہے وہ جو جن لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوا کیا ان کا رائٹ آف اپیل بحال ہو گیا کیونکہ اس جج کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ کچھ مخصوص مقدمات کا اگر تذکرہ ہو؟ دیکھیں, جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی کو نکال دیتی ہے تو وہاں پہ تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ان کو بہت زیادہ ہیئرنگ دی گئی. پہلے تو انہوں نے یہ سارا کچھ پروسیڈنگز چیلنج کی سپریم کورٹ کے سامنے, وہاں ان کو سنا گیا. پھر سینئر موسٹ جو 2 ججز ہیں سپریم کورٹ کے, بشمول چیف جسٹس آف پاکستان کے, بشمول ہائی کورٹ سینئر 2 چیف جسٹسز کے, جب اتنا کچھ ان کو یعنی ہیئرنگ دی گئی, سب کچھ دیا گیا, اتنے سارے لوگوں نے سنا, تو یہ بڑا ایک پروسیجر اس طرح ہے کہ یہ بہت سیف ڈسپنسیشن آف جسٹس ہوتی ہے کہ 5 ججز کنکرنٹلی تو غلط نہیں ہو سکتے نا جی. تو اس لیے اس میں اب اپیل وغیرہ کا تو کوئی رستاب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. سر ایک بالکل ایک آخری تبصرہ فرما دیجیے گا. بھٹو صاحب کا کیس تھا, اس پہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ 4-5 چیزوں کے اوپر تشریح آئی ہے, جوابات آئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جو قتل
کیا گیا عدالتی قتل جس طرح سے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے، کیا اس کے اوپر سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ سیاہی مٹ جائے گی اور تاریخ درست ہو جائے گی؟ دیکھیں بھٹو کیس کا جو فیصلہ تھا وہ جورسٹ نے نہیں مانا، وہ اہل علم نے نہیں مانا، وہ اکثر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے نہیں مانا، مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، اس فیصلے کو کبھی بھی، اس کی لیجیٹمیسی جو ہے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا۔ تو اب جب صدر زرداری نے یہ ریفرنس جو ہے کیا سپریم کورٹ میں، تو آبویسلی اس میں بہت سارے جو کرمنل جورسپروڈنس کے پرنسپلز تھے ان کو وائلیٹ کیا گیا، جن کو سزائے موت دے کے، بیکاز کرمنل جورسپروڈنس کا جو سب سے مسلمہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ سلائٹسٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایکیوز کو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کوئی سلائٹسٹ نہیں تھا، ہیوج تھا، کیونکہ 3 ججز 7 میں سے 3 ججز نے کہا تھا ان کو ایکویٹ کریں۔ یہ اچھی گراؤنڈ تھی ریویو کی، اور ان کو چاہیے ریویو والے بینچ کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اتنا ٹیکنیکل ویو لے کے ساتھ کے ساتھ ریویو ڈسمس کر دیتے۔ اسی بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈاؤٹ کا بینیفٹ ان کو دیتے ہوئے ریویو میں اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس سزا کو چینج کرتے اس وقت اس اصول کے تحت، کیونکہ اس کو بہت ٹیکنیکل ویو لیا تھا اس وقت۔ اور ویسے بھی ہندوستان کا جتنا کیس لا ہے، دنیا کا کیس لا آپ دیکھ لیں، یہاں پہ جو ٹیسٹمنی تھی بھٹو صاحب کے خلاف وہ صرف مسعود محمود کی تھی، وہ ایک انکرابوریٹڈ ٹیسٹمنی تھی۔ مسعود محمود اکمپلس تھے، اور اکمپلس جو ہے اس کے بارے میں قانون میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی شہادت پہ زیادہ کان نہیں دھریں گے تا وقتے کہ اس کی شہادت کے ساتھ اور بھی کرابوریٹو ایویڈنس اویلیبل ہو۔ یہاں پہ اس قسم کی کرابوریشن تھی نہیں، اور اس طرح سے ون سائیڈڈ اپروور کی ٹیسٹمنی پہ کنوکشن بیس ہوئی، اور وہ بھی ڈیتھ سینٹنس دے دی، جو کہ ہندوستان کی تاریخ میں، بلکہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ ایکسٹریم پینلٹی کسی کو دے دی جائے۔ تو وہ تو بہت ہی غلط فیصلہ تھا، اور اس سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کر کے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان کا کیس جو تھا وہ سزا بالکل غلط تھی اور نہیں دی جا سکتی تھی، بہرکیف وہاں پہ سزا ہو گئی، جو کہ بہت ایک افسوس کا مقام ہے۔ اور اس طرح کے کچھ اور بھی کیسز ہیں سپریم کورٹ میں۔ بھٹو صاحب کو تو فیئر ٹرائل ہم کہتے ہیں کہ نہیں ملا، گو کہ ان کا ٹرائل ہوا اور اس میں بڑی زیادتی ہوئی، لیکن مجھے پتہ ہے پاکستان میں ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ کہ فیئر ٹرائل تو دور کی بات ہے، کسی نے ٹرائل بھی ان لوگوں کا نہیں کیا، اور بغیر ٹرائل کے بغیر کسی کے پارٹی بنے، بغیر نوٹس کے ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں۔ اور یہ کو 8-10 اس طرح کے فیصلے ہیں، اور اس طرح کے فیصلے کو ساری دنیا میں قانونی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ آرڈرز جو ہیں یہ پرپیچولی وائڈ آرڈرز ہیں، وائڈ اب انیشیو آرڈرز ہیں یہ سارے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ سارے فیصلے بھی ریوزٹ کریں آنے والے دنوں میں۔ اور میں توقع کرتا ہوں پاکستان کے جو آئندہ صدر ہیں، جو کہ اپیرنٹلی اب نظر آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، کہ ان کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کیسز میں بھی 186 کے نیچے سپریم کورٹ میں وہ ریفرنسز لے جائیں، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ ایکسٹریم زیادتی اور ناانصافی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ اور صرف اس زیادتی کی تلافی اس پہ نہیں ہونی، اس میں سپریم کورٹ پہ جو ایک کالا دھبا اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا، سپریم کورٹ اپنی غلطیاں جو ہیں ان کا تدارک کر سکے، تاکہ سپریم کورٹ کی ساکھ جو ہے وہ اچھی ہو اور وہ بحال ہو سکے۔ بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، سر آپ کے وقت کا۔ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔